बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे आपका किसी किस्म का कोई माली नुकसान नहीं होगा। इससे सिर्फ ये होगा कि मेरे रीच वगैरह ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में बार बार जो मार्शल लॉ लगता रहा, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जमहूरियत सही तरीके से पनप ना सकी। अयूब खान ले ले, फिर याहिया खान ले ले, फिर ज़ियाउल हक, फिर मुशर्रफ और अभी सब आपके सामने है। तो इन वजूहात की वजह से हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है, मैं समझता हूँ कि हमारा जो मुसलमानों का कल्चर है, ये बहुत ही ज़्यादा जमहूरी है। आप देखें कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हमारे पहले जो खलीफा बने, तो उन्हें भी लोगों ने बनाया, कि लोगों ने अपनी राय दी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया जाए। तो हमारे मुल्क हमारा जो इस्लाम है वो भी एक जमहूरी जिस पे लोगों का एतमाद हो, उसे वो कहते हैं कि इसे अपना लीडर होना चाहिए, और यही एक जमहूरियत है। और इसी तरह ही जमहूरियत में आप वोट डालते हैं तो लोगों को सिलेक्ट करते हैं। हमारे मुल्क में जुल्फ़िकार भुट्टो जो था, तो उसके बारे में अगर पढ़े तो वो आपको थोड़ी सी जो हमारी ब्रीफ हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उससे आपको पता चलता है कि भुट्टो जो था, जुल्फ़िकार भुट्टो, उसने कुछ जनरल वगैरह को चेंज वगैरह किया था। तो फिर देखें कि जो भी हुआ भुट्टो के साथ, वो भी हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री है कि उसे भी फांसी लगा दी गई। तो इसके बाद हमारे मुल्क में जमहूरियत का ना आना, इसके पीछे अमेरिकन और यूरोपियन के भी अपने इंटरेस्ट है। वो इस तरह है दोस्तों कि जैसे आपको पता ही है कि अमेरिका अकेला सुपर पावर रहना चाह रहा था और चाह रहा है। उन्होंने पहले रूस वगैरह को कंटेन करने के लिए, और क्योंकि पाकिस्तान से उनके तल्लुकात अपने बढ़ाए, और फिर वो तल्लुकात उन्होंने उनके ज़्यादा कोशिश थी कि मिलिट्री के जो जनरल्स हैं, इनके साथ मिलकर काम किया जाए। तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे जनरल्स को अप्रोच किया, और इससे हमारे जो इलेक्टेड लोग थे उनकी उन्होंने हौसला शिकनी की, और डायरेक्ट उन्होंने बात हमारे जनरल से की और कहा कि ये हमें डिलीवर करेंगे। तो फिर उन्होंने किया भी। और जैसे अब मैंने जिक्र किया कि रूस को कंटेन करना था, फिर रूस ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। उसके नतीजे में ज़ियाउल हक वगैरह को उन्होंने सपोर्ट किया, और ज़ियाउल हक ने काफ़ी अर्सा, मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9-10 साल 11 साल उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की, और किसी भी बैरूनी ताकत ने उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई बयानात या कोई इस तरह का स्टेप नहीं लिया कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे या किसी किस्म का भी तनकीद नहीं की, क्योंकि वो जनरल ज़ियाउल हक उस वक्त जैसे ही वो अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू किया, तो फिर उन्होंने सारी सपोर्ट की, उन्हें माली इमदाद भी की, और फिर असला वगैरह इस तरह चलता रहा। तो इसके बाद जब जनरल ज़िया साहब गए, तो ब्रीफली हमारे जमहूरी आने की हुकूमतें आई, वो भी नाम की जमहूरी हुकूमतें थी। यकीन करें कि जो पीछे बैठ कर हमारे जनरल ही उन्हें चलाते थे। आपको पता ही है कि अगर आप थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में जाएं, पाकिस्तान का देखना शुरू करें, तो आपको पता चलेगा कि कितनी हुकूमतें तो ख़त्म की गई, और फिर एक प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरे के बाद तीसरा। और अभी जो रिसेंटली हमारे इमरान खान साहब हैं, उनके बारे में भी यही कहा जाता है, और अभी कुछ चीज़ें भी वाज़ेह होनी शुरू हो गई हैं कि उनकी हुकूमत इसीलिए हटाई गई थी कि वो उनके ज़हन में था अमेरिकन के या यूरोपियन के कि ये हमारा मकसद को सर्व नहीं करेगा। जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंटरव्यू में एंकर ने पूछा कि अगर अमेरिकन आपसे बेस वगैरह पाकिस्तान से मांगे तो आप क्या कहेंगे,
افغانستان پہ نظر رکھنے کے لیے یا افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے بہت ایک مشہور ان کا جو ہے ورڈ تھا ایبسولوٹلی نو ناٹ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو جس کا میکرون نے بہت برا بنایا، اور پھر انہوں نے باقی ساری آپ کے سامنے ہسٹری ہے کہ باجوہ نے ان کی حکومت وہ چینج کر دی، کیونکہ ہمارے ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہے، اس پہ آلویز ان پہ دباؤ ہوتا ہے، اس لیے وہ کھل کے چیزیں یہ ایکسپلین نہیں کر سکا۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا خود بھی انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، ویسے اپنا تھوڑا سا ریسرچ کریں اس میٹر پر، تو میرے خیال میں یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ کو وہ عمران خان سو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جیسے آپ اگر اس سے پہلے بھی ہسٹری جو جب برٹش امپائر تھا، جس وقت پاکستان بھی انڈیا کا ہی حصہ تھا، اس وقت دیکھیں تو یہ جو ہمارا خطہ ہے خاص کے پی کا، اور اس میں بھی تھوڑے بہت ہی ٹربل چلتی رہتی تھی کہ وہ یہاں کے لوگ برطانوی راج کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے، تو اس لحاظ سے بھی یہ خطہ کچھ اس طرح کا اس کے حالات تھے کہ یہ ٹربل صحیح ہمیشہ رہتا تھا، یہ ہمارا کے پی کا آ گیا، اور دوسرے جو وہ افغانستان کے حصے ان سے وہ جو برٹش راج یا برٹش حکمران تھے وہ خوش نہیں تھے۔ تو اس کی پاکستان کی جو اپنا ہسٹری ہے، اس میں بھی اگر جو پاکستان بننے سے پہلے کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اس میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خطہ جو حکمرانی کرنے کے لیے بھی اتنا سازگار نہیں تھا، انلس کے بہت زیادہ پاورفل ملٹری ہو اور اس طرح کے حالات ہوں۔ تو جو امریکن اور یورپین کو پاکستان کے جو جرنلز وغیرہ ہیں، ان سے ان کی بہت زیادہ توقعات تھی، اور انہی سے وہ کام وغیرہ کرواتے تھے، اور انہی سے وہ اپنے معاملات رکھتے تھے۔ اراؤنڈ 1950 سے انہوں نے تقریباً تین چار سال پاکستان کے ابھی بننے کے ہوئے تھے، تو یہ سارا ریلائنس پہلے رشیا کی وجہ سے تھا، ابھی چائنا کو کنٹین کرنا ہے، تو ابھی پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جنرل صاحب کی یہ امریکن صدر، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امریکن صدر کسی چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں بات کرے، کیونکہ جو بھی صدر ہوتے ہیں وہ الیکٹڈ جو ممبر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتا ہے یا ہمارے صدر ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے، جو موجودہ ہیڈ ہے تینوں افواج کے عاصم منیر صاحب، اس کے انہوں نے تعریف کی، اور یہ دیکھنے میں اب یہ دیکھا جائے، اگر اسے ٹیکنیکلی بنیادوں پہ دیکھا جائے تو یہ کافی زیادہ میرے خیال میں، جو میرا اپنا تجزیہ ہے یا میرا اپنی سوچ ہے اس کے مطابق، یہ پاکستان کی توہین ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگ تو الیکٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو، ایون دو کہ یہ چیز واضح امریکن نے بھی کر دی ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ بار ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کی وہ تعریف کرتا ہے، اور یہ تعریف اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائے گی کہ یہ تعریف کیوں کی جا رہی تھی اور ان کے کیا مقاصد تھے۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے تجزیہ نگار ابھی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سے یا جو ہیڈ ہیں ہمارے تینوں افواج کے، ان سے ان کی توقعات ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور چائنا سے دور ہٹے، اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ کی پالیسی ہے کہ وہی آنے والے میں بھی 100 ایئر اور کتنے 100 سال اور وہی چاہتے ہیں کہ وہی ایک سپر پاور رہے، کیونکہ چائنا معاشی طور پہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ان کے لیے کافی ایک پریشانی کا سبب ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے علاوہ، امریکن کے علاوہ کوئی بھی معاشی طور پہ سٹرونگ ہو، اور پھر وہ معاشی طور پہ سٹرونگ ہوتا ظاہر ہے پھر وہ ملٹری کے لحاظ سے بھی سٹرونگ ہو جائے گا۔ تو ابھی جو پاکستان کے افواج کو یا پاکستان کے جرنلز کو کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، وہ اس کا بھی ان سے لنک ہے کہ وہ اب
کانسنٹریٹ کر رہے ہیں چائنا پہ، اور پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی ہیلپ کر سکتا ہے، پاکستان ان سے ہٹے اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر پاکستان میں اپنی کوئی بیس وغیرہ بھی بنائیں تاکہ وہ انڈیا کہہ رہے چائنا پہ نظر رکھی جا سکے۔ تو ان حالات میں ہیں ہمارا جو ملک ہے وہ گزرا ہے۔ اور دوسرا ایک جس کے بارے میں عمران خان ہے، عمران خان کے بارے میں بھی ایک اب تو نہیں ہے میرے خیال، اب تو کافی واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کے درمیان بھی ایک تلخ قسم کے ریلیشن شپ تھے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، اور عمران خان صاحب نے انہیں ہٹا دیا گیا تھا، انہیں ISI کے عہدے سے، اور جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک غصہ یا ان کے نفرت عمران خان کے بارے میں ہے۔ اور دیکھیں ابھی عمران خان کو وہ 2 سال ہو گئے ہیں تو وہ جیل میں ہیں، تو پھر ان کی جیل کی ٹرم بھی بہت ہی ہارڈ شپ سے گزر رہی ہے، کیونکہ ان کے فیملی وغیرہ کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ فیملی کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کی بہنیں ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، ان کے بچے بھی ادھر یورپین میڈیا میں بھی بات کر رہے ہیں۔ تو یورپین میڈیا نے بھی آپ یقین مانے کہ اس حساب سے نہیں عمران خان کو سپورٹ کیا کہ عمران خان پہ زیادتی ہو رہی ہے اور عمران خان کو وہ انصاف ملنا چاہیے، یا ان کے جو بیسک ان کے بیسک ان کے حقوق ہے وہ انہیں ملنے چاہیے، وہ بھی نہیں مل رہے۔ اور نہ ہی یورپین میڈیا اور نہ ہی امریکن میڈیا اس پہ بات اٹھا رہا ہے کہ البتہ کچھ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں جن کے بہت زیادہ فالوور ہیں، وہ اس چیز کو اٹھا رہے ہیں تھوڑا بہت، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ میڈیاز نے جو انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، انہوں نے عمران خان کے بچوں کے ساتھ انٹرویو کی ہے، اور اس میں یہ اس بات کو اٹھایا گیا کہ عمران خان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، لیکن جو حکومتیں ہیں یورپین ہو جائے یا امریکن ہو جائے، انہوں نے انسانی حقوق کے بارے میں بھی اتنا کچھ نہیں کہا۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے ہمارا یہ سسٹم وغیرہ جو پاکستان کا تھا وہ کیسے کنٹرول ہوا۔ یہ ایک واقعہ انسیڈنٹ ہوا 9 مئی جس سے یہ بات جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے 9 مئی کی وجہ سے کہ ساری ہماری جو بیوروکریسی تھی، سول بیوروکریسی، وہ بھی کنٹرول ہے۔ وہ پہلے ہی کنٹرول تھی، لیکن پھر انہیں اچھے طریقے سے انہیں کنٹرول ہو گئے۔ ہمارے کورٹ وغیرہ جو پہلے ہی کمپرومائز تھی، وہ بھی اسے بھی تقریباً ان حالات میں پہنچا دیا گیا کہ ابھی وہ بھی نام کی ہی کورٹس ہیں، ان کا کچھ انڈیپینڈنس جو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے، اگر جیسے آپ مختلف تجزیہ نگار کے بات سنیں تو وہ اس میں بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں ایک امریکن میں بیٹھے ہوئے پاکستانی تجزیہ کار کا تجزیہ سن رہا تھا، تو انہوں نے بہت اچھی باتیں کی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کا واقعہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ کروایا گیا ہے، عمران خان کو اس طرح اریسٹ کیا گیا کہ لوگ ایک ریاکشن کریں، لوگ اپنا پروٹیسٹ کے موڈ میں جائیں، اور پھر اپنے بندے ڈال کے ادھر توڑ پھوڑ کروائی جائے، اور پھر توڑ پھوڑ ہوئی تو پھر کیسز بنے۔ تو اس ایک چیز کا بہت ذکر کیا گیا کہ جو 10,000 آن ریکارڈ ہے کہ 10,000 لوگوں کو پنجاب سے اٹھایا گیا، اور اگر 10,000 لوگ اٹھائے گئے ہیں پنجاب سے تو وہ مجھے بہت بڑا فکر ہے۔ تو اگر وہ انوالو تھے، لیٹس سے وہ انوالو تھے، تو پھر انہیں پتہ کرانے کے لیے کہاں رہتا ہے، کوئی کدھر سے آیا تھا، کیا اس نے نقصان کیا تھا، وہ آپ کو کافی دن یا کافی عرصہ چاہیے تھا، اس کے بعد پھر آپ انہیں اریسٹ کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ یہ پری پلان تھا، پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا کہ یہ ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے، تو وہ سارا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے 9 مئی کا، اس کے فوراً بعد ہی انہیں مثلا 24 آور کے اندر 10,000 لوگوں کو
اٹھا لیا گیا. اس کا مطلب یہی ہے جیسے کہ وہ اینکر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے پلان تھا اور یہ انہی کے بندوں نے جو توڑ پھوڑ کی، لیکن اس کی آڑ میں آ کے انہوں نے جو پہلے بنایا تھا کہ اس بندے کو ہم نے ہٹانا ہے، وہ پھر انہوں نے اٹھا لیا، اور جو ان کے مقاصد تھے وہ سارے انہوں نے اپنے پورے کر لیے. اور ٹوٹلی پاکستان کا نظام ہے وہ جو پہلے ہی تھا، لیکن اب تھوڑا بہت جو سانس لے رہا تھا اسے بھی 100% کنٹرول کر لیا گیا ہے. اس میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جنرل صاحب ہیں جو وہ ریٹائر ہو گئے تھے، اور نواز شریف صاحب نے انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں چیف آف دا آرمی اسٹاف بنایا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جنرل عاصم منیر عمران خان سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر انہیں پتہ تھا کہ یہ اس کے ذریعے پھر میں عمران خان کی بھی سیاست ختم کروں گا اور اسے جیل میں ڈالوں گا اور اسے سبق اچھی طرح سکھاؤں گا. اور میرے خیال میں عمران خان کو ان حالات میں بچانے کے لیے نواز شریف نے جو وہ انتخاب کیا عاصم منیر کا، وہ میرا خیال بہت اچھے ان کے حساب سے بہت اچھا تھا. حالانکہ میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ میرا اپنے تجزیہ ہے کہ اس سے نواز شریف کی ریپوٹیشن کو بھی خراب ہوئی، کیونکہ ابھی اگر وہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، بے شک یہ ایک ایز اے پپٹ کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن لوگ انہیں بھی اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے کچھ علاقوں میں یا کچھ ایریوں میں، ایسے بھی حالات ہیں کہ روزگار بھی نہیں ہے، دوسرا جو جرائم بھی بہت زیادہ ہیں، اور دوسرے مسائل بھی ہیں بہت زیادہ ہیں، جس کے ذمہ دار وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب ہیں، یا جیسے ان کی بیٹی پنجاب میں چیف منسٹر ہے وہ ہیں، اور جیسے عمران پرائم منسٹر. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بیچارے نام کے پرائم منسٹر ہے. آپ نے دیکھا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو وہ تعریفیں کر رہے ہیں، حالانکہ آرمی اور چیف آف آرمی اسٹاف کا تو وہ کوئی لنک ہی نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے ممالک کے صدر کے ساتھ ملاقاتیں کرے. میں ساری عمر ادھر یورپ میں ہوئی ہے رہتے ہوئے انگلینڈ میں، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے، اور میں نہ ہی ان کا نام سنا ہے، نہ ہی کوئی اس کی دوسرے ملک کے صدر وغیرہ یا پرائم منسٹر وغیرہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں ہم اس طرح ہے کہ حالات بن گئے ہیں کہ ہمارے ملک جو کہ ملک کو رن کرنا جن کا ذمہ داری تھی وہ کر نہیں رہے. اور ابھی جو ایک بات اور بھی ہے کہ الیکشن بھی جو ہوئے تھے، اس الیکشن میں کو بھی کیا گیا ہے، اس میں جو لوگ تھے جیتے، جو اپنی سیٹ جیت کے تھے انہیں ہرا دیا گیا، اور جو ہار گئے تھے انہیں سیٹیں وغیرہ دے دی گئی. یہ سارا ایک ملک میں بحث بن گیا ہے، جس کی وجہ سے میرے خیال میں ہماری معیشت بھی برباد ہو رہی ہے، اور پھر ہم کافی مسائل میں سے گزر رہے ہیں. تو ابھی ویڈیو میری کافی لمبی ہو رہی ہے، تو میں ابھی ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم.